अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे आज के प्रोग्राम के बहुत ही ख़ास मेहमान जनाब अहद चीमा किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न। आज चीमा साहब, आजकल मुल्क जिस मुआशी सूरत हाल से दो चार है उसमें सबसे बड़ा एक अंसर ऑब्वियसली मुल्क गैर मुल्की कर्ज़ों का भी है और आपकी जो वजारत है और उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न भी है, तो ये खट्टा मीठा कम्बिनेशन कैसे आप चला रहे हैं? बतौर एक ब्यूरोक्रेट इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न तो आप कर पा रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक अफेयर डिवीज़न कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का जहाँ तक ताल्लुक है तो उसकी वजारत तो जनरली प्राइम मिनिस्टर के पास ही रहती है, और मैं लास्ट टेन्योर में भी एडवाइज़र था, तो उस लिहाज से उसका कोई एज सच वर्कलोड नहीं है। इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न का काम ज़रूर है, और वो भी मेनली हम फाइनेंस डिवीज़न को असिस्ट करते हैं जो फॉरेन लोन्स और फॉरेन ग्रांट्स के अंदर। तो उसमें हमारा पोर्टफोलियो बेसिकली डिपेंडेंट होता है, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ के साथ काम करते हैं, उनसे प्रोजेक्ट्स लेते हैं, और जब वो प्रोसेस करके उनकी इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है फिर हम उसको मॉनिटर करते हैं कि वो कैसे चल रहे हैं। तो काफ़ी सारा उसमें कोऑर्डिनेशन का काम है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है आपके लिए, बड़े मंसूबे कौन से हैं जिन के बारे में आप परेशान हैं और डिले हो रहे हैं? कुछ एक दो एग्जांपल के तौर हमारा पे आप। बड़ा पोर्टफोलियो, अगर आप दो बड़े मुझे पूछेंगे तो पावर सेक्टर का है। इसमें ट्रांसमिशन लाइन के प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने अपने असल टाइम से काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया, डिलेड है, कितना डिले है? और मुख्तलिफ है, कोई 2 साल, 3 साल, 4 साल। और इसी तरह जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, स्पेशली एन एच ए के प्रोजेक्ट्स भी डिलेड है। उसमें खैर कुछ पॉलिसीज़ भी होती हैं डोनर्स की, जिस तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो उसमें रीसेटलमेंट की पॉलिसीज़ डिफरेंट है, हमारे लोकल लॉज से ज़रा डिफरेंट है। तो अगर कोई एक शख्स भी कंप्लेंट कर दे तो प्रोजेक्ट रुक जाता है, तो उसमें रिजॉल्व करने में उनको कई दफ़ा 2, 3, 4 साल तक भी लग जाते हैं। अच्छा। उसमें फिर जब वो स्टेज आती है तो प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग चेंज हो चुकी होती है, फिर वो कॉस्टिंग नहीं करके जाते हैं। तो थोड़ा सा इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए ना एक रीथिंक की ज़रूरत है जो हम कर रहे हैं, कि इसको कैसे हम ज़्यादा एफिशिएंट करें, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन की स्टेज को अलहदा करके उसको और एग्जीक्यूशन के स्टेज को अलहदा करें, अप्रूवल को कहीं दरमियान में लेके आएँ। अप्रूवल के बाद जब ये सब शुरू होता है तो वो सब जो चीज़ें जो है ना ख़राब हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा डिलेड प्रोजेक्ट कौन सा है इस वक्त इस वक्त ट्रांसमिशन के और हाईवेज़ के, जो मैंने आपको जिस तरह जिक्र किया, अच्छा। ऐसे और प्रोजेक्ट्स में उनकी है जो डिले की वजह क्या बन रही है? आपने कहा शिकायत कोई भी कर दे, एक ज़्यादा तो ये। बड़ा इशू ये जो वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन की सेटलमेंट के इश्यूज होते हैं ना, लैंड एक्विजिशन के, सबसे बड़ा इशू वो होता है। फिर कभी कभी डिज़ाइन के इश्यूज भी आ जाते हैं कि टेक्निकल लोगों के आपस में कुछ राय फ़र्क होती है, अलाइनमेंट के इश्यूज कई प्रोजेक्ट्स में आ जाते हैं। जैसे तूरखम एक पेशावर से जानी है रोड, उसके अलाइनमेंट के इश्यूज रहे बड़े साल, और ये कितने साल हो गए हैं? उसको कोई 5-6 साल हो गए हैं 5-6 इसी साल रोड हो गए। को। यस, यस, यस। तो तो आपके एज ए मिनिस्टर क्या इसमें इनपुट होता है इन डिलेस को अभी दूर तो मैं करने के खुद लिए? इस प्रोजेक्ट प्रोसेस में हूँ कि उस सारी चीज़ को सीख रहा हूँ, अच्छा। और हम जब रिव्यू करते हैं तो ज़ाहिर है हमें खुद भी लर्निंग होती है, हम दूसरों को कुछ अपने एक्सपीरियंस से साथ एडवाइस भी करते हैं कि अगर इसको इस तरह कर लें तो ये तेज़ हो जाएगा या बेहतर हो जाएगा। तो ये दो मेन अभी तक के इम्प्रेशंस हैं। बट एट द सेम टाइम मिनिस्ट्री काफ़ी एफिशिएंट है, और काफ़ी सारी चीज़ें लेटली थोड़ी सी इम्प्रूव भी हुई हैं। और अभी हम दासू के लिए होपफुल हैं कि हम एडिशनल $1 बिलियन की फंडिंग सिक्योर करें वर्ल्ड बैंक से, अच्छा। होपफुली इस महीने, जिससे दासू में काफ़ी सारा कंपोनेंट हमारा अवेलेबल हो जाएगा अगले 2 साल के लिए, फिर बहुत थोड़ा सा कंपोनेंट रह जाएगा। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि बंद हो गया हो या दूसरे लफ्ज़ों में ठप हो गया हो और उसमें काफ़ी पैसा लग गया हो, जो अब दोबारा रिवाइव नहीं हो सकता? कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी होते हैं? नहीं, इस तरह के नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बहरहाल अपनी पेस पे स्लो या तेज़ चल रहे हैं, या मे बी मैं ऑफ हैंड मेरे को ज़हन में इस तरह नहीं आ रहा। ये द्यामिर भाषा के क्या प्रोग्रेस है? जामिर भाषा चल रहा है, अब फंडिंग की कंस्ट्रेंट्स हैं, $8 बिलियन की टोटल कॉस्ट है, तो हम अपनी PSDP से तो उसको फंड कर रहे हैं, लेकिन जो उसका फॉरेन कंपोनेंट है वो भी तकरीबन $4 बिलियन है। 4 4 बिलियन बिलियन है, उसमें से हमारे पास लेस देन $1 बिलियन अवेलेबल है, जिससे काम अभी चलेगा कुछ अर्सा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको बाकी फंडिंग को सिक्योर करें। वो हमारे जज साहब होते थे, उन्होंने डैम के लिए बड़े पैसे इकट्ठे कर लिए थे, तो उन पैसों के से क्या मदद मिली आपको द्यामिर भाषा डैम उस के लिए? पैसे से डैम तो शायद फंड जो उन्होंने बनाया था। डैम की कंसल्टिंग भी ना हो सके उस पैसे से जो उन्होंने अच्छा। रेज किया था। हाँ जी, $8 बिलियन कहाँ, और वो 10 अरब रुपए कहाँ, अच्छा। वो तो देयर वाज मोर ऑफ अ गिमिकरी जो कि उनके साथ ही चली गई। ठीक है, लेकिन इससे ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन क्या ये कर्ज उतारो मुल्क सवारों से बड़ी गिमिकरी थी? देखें, कर्ज उतारो मुल्क सफारों के मुझे फिगर्स और फैक्ट्स का नहीं पता, अच्छा। लेकिन जिन्होंने किया उनका ये काम था।
اچھا لیکن جو ڈیم فنڈ تھا وہ جنہوں نے بنایا شاید ان کا یہ کام نہیں تھا. ٹھیک ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ سیلاب متاثرین کے لیے بھی تقریباً 10 ارب ڈالر سے زائد کی پرومسز ہوئے تھے, اور اس کی ڈسپرسمنٹ کا کیا ہوا ابھی لیٹسٹ کیا؟ دیکھیے اس کے بھی ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں. اس میں کچھ تو سی ڈیفرڈ پیمنٹ کی آئل فیسلٹی, اس کی سنڈیکیشن کے اندر ہمارے میکرو اکنامک سچویشن کی وجہ سے کچھ مسائل ہیں, بٹ ادر دین دیٹ جو پروجیکٹائزڈ لونز ہیں ان کی پروگرس ٹھیک ہے. کیا ابھی ہم تقریباً آئی تھنک بٹوین 2.5 بلین ٹو 3 بلین ڈالرز ڈسپرس ہو چکا ہے. اچھا جی. اور ڈسپرسمنٹ سے مراد کیا ہے؟ ڈسپرسمنٹ سے مراد ایکچوئل پیمنٹ جہاں ہو چکی ہے. اچھا, اور آگے جو متاثرین ہیں ان تک بھی پہنچ جی چکے ہیں؟ اور ان کی سندھ ہاؤسنگ اس میں سب سے آگے ہے. سندھ کے ہاؤسنگ سیکٹر نے ایکچولی ڈونرز کی سپیڈ کو ایکسیڈ کیا تھوڑا سا, تو بلوچستان تھوڑا پیچھے ہے, زیادہ بلوچستان اور سندھ میں مسئلہ تھا. تو اوور آل پروجیکٹ جو ہے نا فلڈ کا اوور آل سیٹسفیکٹری ہے. وائے سندھ کیونکہ پنجاب کے بھی پنجاب میں تھا نہیں زیادہ نا, 1 یا 1.5 ڈسٹرکٹ تھا جس میں افیکٹ ہوا تھا, ڈی جی خان راجن پور. تو کتنی رقم میسو جو ڈیمیج تھا وہ سندھ میں. ابھی کتنا کام رہ گیا ہے فلڈ افیکٹس کے حد تک؟ ابھی کام دیکھیں کام تو اس سے زیادہ ہے. ہم تو ڈیل کر رہے ہیں ڈونرز پورٹ فولیو کا نا, جو فلڈ کا لوگوں نے پلیجز کیے 10 بلین ڈالر کے. تو کیوں نہیں مٹیریلائز ہوئے آپ کے خیال میں؟ نہیں ہو رہے ہیں, بٹ دیکھیے ہر چیز کے پروسیس کا ایک ٹائم ہے. فار ایگزامپل کچھ لوگوں نے تو آؤٹ رائٹ گرانٹ دے دی, وہ ایک اماؤنٹ تھی, وہ مٹیریلائز ہوگی. کچھ ڈونرز نے اپنے لونز ری پرپز کیے کہ جی اس وقت ہم یہ کام کر رہے تھے, سیس کو روک کے ابھی آپ یہ لے لیجیے ایمرجنسی میں, وہ بھی ہو گئے. اب اس سے اگلا لیول ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا جی ہم ریہیبلیٹیشن میں آئیں گے, ریکنسٹرکشن میں آئیں گے, آپ پروجیکٹس لائیے. پھر پروجیکٹس جب آتے ہیں اس کی ان کے اپنے ایویلیوشن کے میتھڈز ہیں, پھر کاسٹنگ کے میتھڈز ہیں, اچھا ایگزیکیوٹ کون کرے گا, کنسلٹنٹ کون ہوگا, تو وہاں کی بھی بیوروکریسیز ہیں. یہ ریڈ ٹیپزم جو ہے پاکستان کے اندر ہے, اور صرف پاکستان میں نہیں ہے, پوری دنیا میں ہے. پوری دنیا میں ہے. ڈونرز کی بھی بیوروکریسی ہے نا, وہ بھی آنسریبل ہیں اپنے اسٹیک ہولڈرز کو, جن کے وہاں پہ فنڈز ہیں ان کو, تو ان کا اپنا پروسیس ہے. اس کا تعلق ملکی پولیٹکس سے بھی ہوتا ہے, پولیٹیکل انسرٹنٹی سے بھی ہوتا ہے, چینج آف گورنمنٹ سے ہوتا ہے, چینج آف پالیسی سے ہوتا ہے, پرائورٹیز سے ہوتا ہے, اس سے بھی ہوتا ہے. آپ کے خیال میں ساری سچویشن میں کتنا فرق پڑا جب 2018 میں گورنمنٹ چینج ہوئی؟ تو اس سے کوئی بہت بڑا فرق پڑا جو پرائورٹیز تھی گورنمنٹ کی چینج ہو گئی اس کے ساتھ ہی, اور کیا سچویشن؟ دیکھیں وہ چینج کا ایک لیول ہے, دوسرا چینج کا لیول ہے کہ آپ کی اکنامک کنڈیشنز کیسی ہیں, کیونکہ اکنامک کنڈیشنز میں اور آپ کی کریڈٹ ریٹنگ میں ان تمام ڈونرز کو ڈائریکٹلی افیکٹ آتا ہے. ان کی اپنی پالیسیز ہیں کہ وہ کتنا ایکسپوجر لے سکتے ہیں, ان کا کنٹری رسک کتنا لے سکتے ہیں. کنٹریز کو لینڈنگ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز چینج ہو جاتی ہیں. ایک اگر ملک کی اکانومی زیادہ نیچے جائے گی تو اس کو لینڈنگ کنڈیشنز اور سخت ملیں گے. تو چینج ہوئی 2018 کے تو یس, ہم تھوڑا سا سمجھ لیں کہ اب ریڈ زون کے پاس پاس آپریٹ کرتے رہے ہیں, لیکن ابھی ہمیں امید ہے کہ تھوڑی سی بہتری کے سگنلز ہیں. یہ بہتری کے سگنل سے کیا مراد ہے؟ اس وقت غیر ملکی قرضوں کی کیا صورتحال ہے, اور اگلے سال کے لیے ہماری کیا لائبلٹیز ہیں جو ہم نے ادائیگی کرنی ہے؟ اگلے سال کی ہماری کوئی تقریباً ریکوائرمنٹس ہوں گی 18 سے 19 بلین ڈالر کی. اس میں سارے قرضے نہیں ہیں, اس میں ہر قسم کی پیمنٹ شامل ہیں. اور ہمارے جو ہم اوور آل اگر قرضوں کی بات کرتے ہیں تو وہ کوئی 80 بلین ڈالرز کے قریب ہے. یہ فگر بڑا فگر لگتا ہے. نہیں, اگلے سال 18-19 بلین ڈالرز جو ہیں صرف قرضے کی ری پیمنٹ نہیں ہے, یہ تمام قسم کی ہماری, لیکن اس تمام میں انفلوز کیا ہیں اور کیا ایکسپیکٹیشن؟ ہمارا 1 سے 1.5 بلین ڈالر 2 بلین ڈالر کا گیپ ہے, جو ہم ظاہر ہے پھر بیٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ انیشیٹیوز لیتے ہیں کہ ہمیں ایڈیشنل فنڈنگ کہاں سے اویلیبل ہو جائے. تو ان کی ری شیڈولنگ کے لیے بھی کوئی کوشش کی جا رہی؟ بالکل نہیں, بالکل آپ سمجھتے ہیں ری اسٹرکچرنگ کے لیے ری شیڈولنگ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, اور ری شیڈولنگ ہمارے لیے ریکمینڈیڈ بھی نہیں ہے, کیونکہ ری شیڈولنگ کا جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کی آپ کی کریڈٹ ریٹنگ پہ بہت نیگیٹو امپلیکیشنز ہوتی ہیں کہ ایز اف یو آر مے بی گوئنگ ٹو ڈیفالٹ ادروائز. وہ زیادہ ڈیمیجنگ ہے ایز کمپیئر ٹو کہ ہم نے کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا پاکستان کی ہسٹری میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ری اسٹرکچرنگ کی جا سکتی ہے ان لونز کی, اس کیا؟ جی ضرورت نہیں ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے, اور ہم اس طرف نہیں جائیں گے, وہ ہمارے پلان میں نہیں ہے بالکل بھی. اچھا, یہ پرائورٹی نہیں ہے آپ کی, گورنمنٹ نے ڈسمس کر دی ہے, ٹوٹلی رول آؤٹ ہے یہ؟ جی بالکل بالکل. لیکن آپ کو میں جو بات ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو لون فارن لونز ہیں یہ ہمارا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا بڑا مسئلہ ڈومیسٹک لون ہے. آپ اس چیز سے اندازہ کیجئے کہ ہمارا ٹوٹل ریونیو ٹارگٹ جو ہے وہ تقریباً 12 ٹریلین ہے یا 13 ٹریلین ہے, سم تھنگ بٹوین دیٹ, اور صوبوں کو پیسے دینے کے بعد آپ کے پاس کچھ 7 ٹریلین بچے گا اگر آپ اپنی ریونیو کی ایفرٹ کو میٹ کر لیتے ہیں, ٹارگٹ میٹ کر لیتے ہیں. تو 7 ٹریلین سے زیادہ تو آپ کے انٹرسٹ پیمنٹس ہیں. سو آپ پہلا دن نیگیٹو سے سٹارٹ کرتے ہیں,
چاہے وہ آپ کی سول گورنمنٹ ہے، چاہے ڈیولپمنٹ ہے، چاہے ڈیفینس ہے، چاہے کوئی اور چیز ہے، چاہے قرضے ہیں. تو اس کا حل کیا نکال رہے ہیں؟ تو اس کے لیے تو ہمیں گروتھ میں جانا پڑے گا نا، ہمیں اپنے ریسورسز بڑھانے پڑیں گے. 2-3 چیزیں ہیں جس کے اوپر فوکس ہو رہا ہے. ذرا مجھے 1 منٹ اس کے لیے دیجیے گا. تو جو فارن لونز کی بات ہے، اتنی بڑی پاپولیشن اور اتنا بڑا ملک، اس کے لیے یہ لون تو کوئی لون ہی نہیں ہے. اف وی اسٹارٹ پرفارمنگ، اگر ہماری اکانومی پرفارم کرنا شروع کر دے، 25 کروڑ لوگ کام پہ لگ جائیں، تو یہ تو کوئی لون ہی نہیں ہے. یہ تو 2 سال میں اتر سکتا ہے. جو ڈومیسٹک لون ہے ہمارا، یا ڈومیسٹک ریسورسز ہیں، ہمارا ایشو ہے ٹیکس کا. ہمیں اپنا ٹیکس بڑھانا ہے. اگر آپ دیکھیے تو پرائم منسٹر شاید ہر ہفتے جن 2 چیزوں کی میٹنگ کرتے ہیں، ایک ٹیکس ہے اور ایک بجلی چوری ہے. یہ 2 چیزیں اگر آپ مجھے پوچھیں کہ اس وقت گورنمنٹ کی کیا فوکس ہے، کوئی نیم ٹاپ 2 اور 3، تو ٹیکس چوری اور بجلی چوری ہے. کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں کرتے، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے. اور اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے تو پھر کوئی قرضہ ورزہ ہم نہیں اتار سکتے. اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ہم ڈیل کر لیں گے اس قرضے سے. آپ نے کہا صوبوں کو سب کچھ دے دلا کے وفاق کے پاس اتنا بچ نہیں جاتا جتنی ہماری لائبلٹیز ہیں. صرف سود، صرف سود لائبلٹیز نہیں، صرف سود سے بھی کم. سود سے بھی کم بچتا ہے. تو اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ صوبوں کا جو شیئر ہے اس میں بھی کمی کی جا سکتی ہے، یا این ایف سی کو ریوائز کیا جا سکتا ہے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ این ایف سی ریوائز کرنے کی یہ سٹیج ٹھیک نہیں ہے، اور نہ صوبوں کے ریسورسز میں کوئی میجر کمی کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں اپنا ریونیو بڑھانا چاہیے. جب پائی بڑی ہوگی تو سب لوگ اس میں سے بہتر پرفارم کریں گے، رادر دین کہ جو وہاں پہ سروسز پرفارم ہو رہی ہیں ہم ان کو بھی اسکویز کر دیں. ہاں، کچھ سبسڈیز ایسی فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے جو صوبوں کو دینی چاہیے، تو وہ شاید ود ٹائم ہمیں ایک ٹرانزیشن کر کے ان تک پہنچا دینی چاہیے. جس طرح کھاد کی سبسڈی ہے، ایک پروونشل سبجیکٹ ایگریکلچر کا، یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، انکم کی سبسڈی ہے. اس طرح کے 2 یا 3 ایکسپینسز ضرور فیڈرل گورنمنٹ سے پروونس کو جا سکتے ہیں، بٹ میرا اپنا خیال ہے کہ این ایف سی کو اس وقت کھولنے کی کوئی زیادہ گنجائش نہیں ہے. یہ آپ کا اپنا خیال ہے؟ جی. حکومت کا کیا خیال ہے؟ حکومت نے بھی ایسا کوئی کام شروع نہیں کیا ابھی، مگر اس پہ شاید کوئی بات شروع ہوئی یا ڈسکشن یا غور ہو. میرا خیال ہے کوئی ایسی سیریس ڈسکشن اس پہ نہیں ہو رہی. ابھی نہیں ہو رہی. نہیں ہو رہی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیمہ، وفاقی وزیر برائے معاشی امور اور اسٹیبلشمنٹ. ویلکم بیک. پروگرام صحافی میں آج ہمارے مہمان ہیں احد چیمہ، وفاقی وزیر برائے معاشی امور اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن. احد چیمہ صاحب، نیکسٹ ایئر کی لائبلٹیز کی بات ہو رہی تھی، تو یہ ہم کہاں سے پوری کریں گے؟ آپ نے کہا کہ $1.5-2 بلین کا فرق رہتا ہے اور یہ کمی رہتی ہے، تو یہ کیسے پوری ہوگی نیکسٹ ایئر کے لیے؟ کیا ایکسپیکٹیشن؟ دیکھیے، انفلوز اس میں بھی پلانڈ ہے نا، جیسے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ہم دوبارہ پروگرام میں جا رہے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک، ایشین انفراسٹرکچر، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، وہ ہمارا ایک آن گوئنگ پورٹ فولیو ہے. تو اس میں اگر انفلو اور آؤٹ فلو میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی بہت بڑا مس میچ نہیں ہے، بٹ آبویسلی ایک ایفرٹ کے بغیر تو یہ نہیں ہوگا. اس میں ایفرٹ ریکوائرڈ ہے، اس کی بجٹنگ، پلاننگ، اس سارے کی ایکچوئل ریئلائزیشن، وہ تو ایک ایفرٹ مانگتا ہے، بٹ ایک پلان آبویسلی موجود ہے. چیمہ صاحب، ہم جو قرضے لے رہے ہیں وہ تو ہم اس سے تو بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب خود کہتے ہیں کہ ہم جو چائے بھی پیتے ہیں وہ بھی قرض کی پی رہے ہیں چائے. تو بڑے منصوبوں کے لیے پھر کہاں سے ہم یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. اکنامک افیئرز ڈویژن میں ہم یہ انالیسس کر رہے ہیں، ہم نے انیشیٹ کی ایکسرسائز کہ کون سے قرضے جو ہیں وہ ہمیں لینے چاہیے اور کون سے نہیں لینے چاہیے. مثال کے طور پر اگر ایک قرضہ ہم لیتے ہیں اور اسے ہم یہاں کنزمپشن کر لیتے ہیں، لوگوں میں پیسے بانٹ دیتے ہیں، تو وہ واپس کیسے ہوگا؟ اور پھر وہ ڈالر کا ریٹ بڑھنے کے بعد تو 3 گنا واپس کرنا ہوگا. لیکن اگر کوئی ایسا قرضہ ہے جو اپنے لیے ڈالر ارن کرتا ہے تو ہمیں لینا چاہیے، ضرور لینا چاہیے. اور دنیا میں ملکوں نے بہت قرضے لیے ہیں اور بہت زیادہ اکانومی اپنی گرو کی ہے، لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہم کس کام میں اس کو یوز کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم ایک ایسا فارمیٹ بنا رہے ہیں، ایک انالیسس کرنے کے بعد ہوپ فلی اگلے 4 سے 5 ماہ میں ہمارے پاس ایک سسٹم ہوگا جہاں پہ پروجیکٹس اینالائز ہوں گے اس چیز کے اوپر کہ یہ ڈالرز اپنے ارن کہاں سے کرے گا، اور اگر کرے گا نہیں تو اس پروجیکٹ کو ہم آگے نہیں لے کے چلیں گے. ابھی تک کی کیا اسٹڈی ہے، کیا ریشو ہے کہ جو قرضے ہم اپنے بجٹ گزارے کے لیے کرتے ہیں اور پروجیکٹس کے لیے کرتے ہیں، اس کی کوئی ریشو پروپورشن سامنے آئی؟ یہ اس اسٹڈی کا حصہ ہے، انالیسس ہوگا تو ہم ابھی تو عام پرسیپشن بیسڈ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، کیونکہ بہت سے لونز جو ہیں وہ پالیسی لنکڈ ہوتے ہیں کہ آپ یہ پالیسی کریں گے تو ہم آپ کو بجٹری سپورٹ دے دیں گے. اچھا، وہ پالیسی میں کئی ریفارمز ہوتی ہیں اور کئی ریفارمز بڑی ضروری بھی ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ ٹیکس ریفارمز کریں، ڈیجیٹائزیشن کریں،
अब उस डिजिटाइजेशन का खर्चा हो सकता है सिर्फ $50 मिलियन हो, कर्जा साथ आपको $300 मिलियन एक्स्ट्रा मिल रहा हो, पॉलिसी बेस्ड लोन, तो अल्टीमेटली तो उसका भी मुल्क को फायदा ही होता है। बट एक्चुअली डॉलर एंड डॉलर एनालिसिस के किस कर्जे को वापस करने के लिए पैसा कहाँ से कमाया जाना है, वो पार्ट अभी हम कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो कौन सा ऐसा मेजर जो आप समझते हैं कर्जे का पोर्शन है जिसको इमीडिएटली आप खसारे के लिए यूज़ कर रहे हैं करंटली, लेकिन उसको इमीडिएटली रिव्यू किया जा सकता है? कोई ऐसा एक्सपेंस जो हम तनख्वाहों के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? देखिए इस वक्त तो हमारा सब कुछ ही कर्जे में है ना, इस वक्त तो हम सांस भी कर्जे पे ले रहे हैं, तो इसमें तो तफरीक इस वक्त नहीं हो सकती। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि जो कर्जा हम प्रोजेक्ट्स के लिए लेते हैं या किसी पर्पस के लिए लेते हैं, देखिए IMF से जो हमें बोलता है बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट, वो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जाएगा, लेकिन जो प्रोजेक्ट में हम लोन लेते हैं उन प्रोजेक्ट्स की अपनी यूटिलिटी क्या है, ये पार्ट हम पहले एड्रेस करेंगे। दूसरा पार्ट तो तब एड्रेस होगा जब आप अपने पल्ले से खाना शुरू करेंगे। अगर आपने खाना ही कर्जे पे है तो उस कर्जे में फिर क्या तफरीक है? तो फिर अगर हम ये कर्जे से हम खा रहे हैं, तो ये वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में जो 4 एजाज़ी तनख्वाहें बांटी गई हैं, इसका कोई जवाब बनता था? देखिए पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 तनख्वाहें दी थी और इन प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1 दी है ईद के मौके पे। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये रिवाज बिल्कुल मौजूद है और उसकी जो लॉजिक है वो ये है कि लेट सिटिंग, वहाँ के स्टाफ को लेट सिटिंग करनी पड़ती है। देखिए मैं उसका बेनिफिशियरी नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा लेट सिटिंग करते हैं उनका पैकेज वैसे ही फ़र्क होना चाहिए। हमारे यहाँ जो यूनिफाइड पे स्केल का सिस्टम है वो पब्लिक सेक्टर में ख़राबियों की एक बहुत बड़ी वजह है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का नारा लगाया था ये भुट्टो साहब ने, कहाँ इक्वल वर्क होता है? एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस और एक जो लेक्चरर है, दोनों 17 ग्रेड में, क्या उनका इक्वल वर्क है? ये लेट सिटिंग से मुराद वो नहीं होता नालायकों का बस्ता बारी? नहीं, इस वजह से कि अभी मुझे मैसेज आ रहे हैं और अभी मैं लोगों को काम कर रहा हूँ और अभी लोग काम कर रहे हैं एज वी स्पीक। तो इस वक्त 10:30 बजे में और इस वक्त लोग ऑफिस में बैठे हैं। ये तय नहीं कर सके कि जो ऑफिस टाइम है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो पॉलिटिशियन होते हैं, वो तो 24 आवर एट सर्विस होते हैं, वो करते हैं, वो तो उसमें नहीं तनख्वाह ले रहे हैं तनख्वाहों का या उनके अमले का? देखिए प्राइम मिनिस्टर तो तनख्वाह नहीं ले रहे, या तो 2 शिफ्टों में आप बना दें अपने ऑफिस वर्क। सारी दुनिया में होता है ये काम। जो देखें ये तो वैसे भी एक्सप्लॉयटेशन है अगर आप किसी से 12 घंटे या 20 कुछ घंटे काम ऐसे हैं जो शिफ्टों पे ही होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं स्टाफ। तो फिर उसमें डबल तनख्वाह का क्या काम? सुनिए ना, कुछ स्टाफ ऐसा होता है जो शिफ्टों पे होता है, कुछ ऐसा होता है शिफ्टों पे नहीं हो सकता, जिसका क्रिटिकल काम है ना, जिसने पूरी चीज को हैंडल करना है सुबह से लेकर रात तक, वो शिफ्ट में हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर करके नहीं जा सकता कि इस वक्त ये क्राइसिस है। हर कोई साथ तो नहीं होता, नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं जो ओवरवर्क्ड होते हैं। ये परसेप्शन की बात है, परसेप्शन में किसी को भी जनरलाइज नहीं करना चाहिए, ना सब लोग अच्छे हैं ना सब लोग बुरे हैं। लेकिन देखिए प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट तो तनख्वाह नहीं ले रही, बट क्या उनके डिप्टी सेक्रेटरीज का भी कोई ऐसा पॉलिटिकल मिशन है कि वो भी 18 घंटे काम करेंगे? तो क्यों करवाया जाता है? इसलिए कि काम की नेचर ऐसी है। तो ये एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं, एक्सप्लॉयट इसको कॉम्पनसेट करना, अभी एक एक्सप्लॉयटेशन को कॉम्पनसेट करने के लिए तो ऑन बेरियम दिया गया। अच्छा, वो तमाम के तमाम अमला जो है सबको मिलता है और सारे 24 घंटे ऑन ड्यूटी होते हैं? सारे लोग का शायद वर्क आवर्स उतने लंबे नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों के हैं। चलें, एनीवे ये तो बात आ जाएगी। अब बताएं IMF से जो डील है हमारी, अब मज़ीद कहा जा रहा है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के हवाले से, वो कितनी ज़रूरी है और उसके बाद क्या होगा? IMF की जो डील है ना, उसके 2 पर्पसेस हैं। एक पर्पस तो है कि IMF से कुछ डॉलर्स को लेना, बट एट द सेम टाइम IMF का जो सर्टिफिकेट है, IMF की जो वो है सैंक्शन ठप्पा है, दैट ओपन्स द डोर फॉर द अदर बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल फंडिंग। तो अगर उस सारे को देखिए तो वो तो फिर 19-20 अरब डॉलर का मसला बन जाता है ना, तो वो तो ज़रूरी है, उसके बगैर तो हमारा अभी गुजारा नहीं है। और मेरी ज़ाती राय भी ये है, और हमारी गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग इस पर कन्विंस्ड हैं कि IMF जो भी चीज़ें हमें कह रहा है उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर हमें IMF ना भी कहे तो हमें यही कुछ करना चाहिए। इनकी हम ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि हम 4000 अरब की बिजली जो है वो ट्रांसमिट करें और 2000 अरब का बिल ले लें? तो क्या हमारे पास कोई ख़जाना निकला हुआ है, सोना निकला हुआ है? क्या ऐसी चीज़ है कि हम पेट्रोल जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री से सस्ता इस मुल्क में बेचें? तो ये हम कैसे चलाएंगे और कब तक चलाएंगे? ठीक है, पेट्रोल महंगा होगा, लोगों को तकलीफ़ होगी, महंगा करने वाले को खुद भी तकलीफ़ होती है, उसको पॉलिटिकल कैपिटल भी डैमेज होता है, लेकिन करना ही होगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं है ना। आपने पेट्रोल का जिक्र किया, तो ये हुकूमत की जो किफ़ायत शारी की मुहिम ऑस्टेरिटी ड्राइव, ये कहाँ तक पहुँची? क्या
میجر اسٹیپس لیے اس پہ کام ابھی ہو رہا ہے. کمیٹی کی رپورٹ پی ایم صاحب کو آئی تھی, پی ایم صاحب اس پہ سیٹسفائڈ نہیں تھے کہ انف اس میں ایکشنز نہیں ہیں. کچھ منسٹریز میں کمی اور مرجر اور ڈیولوشن کا بھی ان پلان کے اس میں لائیں. سیٹسفائی ہوئے نہ ہوئے کتنی دیر ہو گئی اور یہ کب تک آئی رپورٹ تھنک یہ لاسٹ ویک آئی تھی, ان کو کہا جی آپ ایک ہفتہ اور لیں, عید کی تھی درمیان میں. آپ کے اس کو نزدیک دوبارہ لے کے کون سے میجر آسٹریٹی اسٹیپس لیے جا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے جی منسٹریز کی ڈیولوشن اور اس میں کچھ مرجرز میں پوٹینشیل ہے. اور اس کے علاوہ جو اصل میں زیادہ خرچ ہو رہا ہے وہ آٹونومس باڈیز اور کارپوریشنز میں ہے. جو کور سیکریٹریٹ ہے نا یا سول گورنمنٹ ہے, اس کا خرچ اتنا زیادہ نہیں ہے, شاید 500 ارب ہوگا سال کا, جس میں گنجائش شاید بہت زیادہ نہ ہو. 500 میں سے شاید 450 تنخواہیں ہوں گی, تو اس میں گنجائش بہت زیادہ نہیں ہوگی. اس میں یہی گنجائش ہوگی کہ آپ خالی پوسٹوں پہ بھرتیاں نہ کریں, جس سے خرچہ فیوچر میں بچے گا. ظاہر ہے آج جو خرچہ ہو رہا ہے اس میں تو کمی نہیں آئے گی. تو آپ نے کفایت شعاری کی اگر بات کر ہی رہے ہیں تو ایک طرف ہم خبریں دیکھتے ہیں صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی 3-4 کروڑ روپے کے تو صرف مریم نواز کی مرسیڈیز کی گاڑی کے ٹائر بدلنے میں لگ کے 3 کروڑ روپیہ. تو یہ کس قسم کا پیغام آپ دے رہے ہیں؟ کیونکہ ہم معاشرے میں کفایت شعاری صرف گورنمنٹ کے نہیں, ہم سوسائٹی میں انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں نا ایز اے گورنمنٹ. دیکھیں کس قسم کا پیغام کچھ دے رہے چیزوں کو ہم نے ہیں؟ سلوگنز بنایا ہوا ہے. نہیں, یہ ٹائر والی بات غلط ہے. بالکل میں یہ عرض کرتا ہوں نا, کچھ چیزوں کو ہم نے سلوگنز بنایا ہوا ہے. میری گزارش سنیں تو میں پتہ چلے گا نا کہ ہم ان کو ہٹ کرتے ہیں, بار بار کرتے ہیں, اور ہر دفعہ ہم نے سنا ہے. مجھے ایک پرائم منسٹر صاحب تھے, میں ایز این آفیسر, ابھی ینگ آفیسر, میں ان کی تقریر سن رہا تھا, پہلی اسپیچ. تو انہوں نے کہا میں کمرشل فلائٹ پہ سفر کیا کروں گا. اچھا, میرے دل میں ایز اے سٹیزن یہ بات ہے, بھائی آپ چارٹرڈ فلائٹ پہ جاؤ, فیصلے سے ہی کرو, آپ ایمانداری سے کام کرو. I can afford you going on a special plane. ٹھیک ہے نا. کیا چیف منسٹر کی جان کو خطرہ نہیں ہے اس ملک میں؟ کیا یہ فیک بات ہے؟ کیا اس کو بلٹ پروف گاڑی میں نہیں پھرنا چاہیے؟ اب بلٹ پروف کے ٹائر مہنگے ہی ہوتے ہیں نا, اس میں تو میرا اور آپ کا کوئی زور نہیں ہے, بٹ کیا واقعی اس کو آرڈینری گاڑی پہ پھرنا چاہیے؟ جب یہ شہباز صاحب چیف منسٹر تھے تو کئی دفعہ ایسے لوگ پکڑے گئے جنہوں نے بتایا تفتیش کے دوران کہ جی ہم ان کو ہٹ کرنے کے لیے آ رہے تھے. میں اس کے اور ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ کون سے واقعات تھے جن کی وجہ سے وہ ٹریگر ہوا, لیکن یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جو اس ملک میں کی لوگ ہیں آن ویریس پوزیشنز, وہ واقعی ان کو خطرہ موجود ہے. اس قسم کے پروٹیکشن میئرز, اچھا وہ گاڑیاں لی گئی ہوئی ہیں 10 سال سے, کوئی 8 سال پرانی ہے, کوئی 12 سال پرانی ہے, نہیں کوئی نہیں لے رہا, اب ان کی مینٹیننس تو کرنی ہے, یا یہ کچھ لگژری یا شوق والی بات ہے؟ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا, ایک طرف 3 کروڑ روپے کے اگر ٹائر آپ نے مرسیڈیز پہ لگا دیے, چیف منسٹر کی جان قیمتی ہے, تھانوں کے پاس آپ کے بجٹ نہیں ہے, وہ اسٹیشنری کے پیسے نہیں ہوتا. اب میں پنجاب کی بات نہیں کر رہا, یہ غلط پرسیپشن, جو پولیس اسٹیشن کے جو حالات بتائے جاتے ہیں غلط پرسیپشن. تو وہ تو آپ پولیس کے بجٹ کا صرف ایک انالیسس کر کے رکھیے, اگلے پروگرام میں آپ کے لیے حاضر ہوں گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں غلط پرسیپشن ہے, تھانوں کو بجٹ بالکل, اگر پچھلے 15 سال میں 100 گنا بڑھا ہو تو 100 گنا, تو عام لوگوں کی سیکیورٹی تو امپروو ہونی چاہیے. حالات خراب کیوں ہو رہے ہیں؟ ہونی چاہیے. دیکھیں اس کے کئی فیکٹرز ہیں, کئی جگہ پہ امپروو بھی ہو رہے ہیں. ایک دفعہ اس قوم نے, سب لوگوں نے محنت کر کے, پولیس نے, فوج نے, عوام نے دہشت گردی کو تقریباً ختم کر دیا. اب وہ دوبارہ آ گئی ہے, اس کے جو فیکٹرز ہیں وہ آپ میں سے زیادہ جانتے ہیں کہ کس ٹائم میں وہ واپس آئی, کس کی غفلت سے وہ واپس آئی. بٹ آج اگر ایک پرابلم ہمارے لیے ہے تو ہمیں اس کو اٹینڈ تو کرنا ہے نا. اب یہ جو ہم IMF سے ڈیل کرنے جا رہے ہیں, اس کا کیا کانسیکوینسز کیا ہوں گے عام آدمی کے لیے؟ ذہنی طور پہ کس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے ہمیں؟ میرا خیال ہے کوئی ایسا بہت بڑا میجر شوق نہیں ہوگا انشاءاللہ. اچھا, یہ بات اگین کہ ٹیکس دیں, ٹیکس تو دینا چاہیے نا, اور ٹیکس ہمیں لینا چاہیے, ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم گورنمنٹ میں آئے ہیں, ہم اگر بانٹنے کے لیے آئے ہیں تو پھر تو کوئی ذمہ دار گورنمنٹ نہیں ہے. یہ ذمہ داری کا احساس تو یہی ہے کہ ہمیں جو درست فیصلے ہیں وہ کرنے ہیں, وہ لوگوں کو سمجھانا بھی ہے, بتانا بھی ہے, کمیونیکیشن بھی کرنی ہے, اور اس کے جو امپلیکیشنز ہیں عوام کے لیے ضروری ہیں وہ ان تک ضرور ہمیں کمیونیکیٹ بھی کرنے ہیں, لیکن فیصلے وہی کرنے چاہیے جو ان کے انٹرسٹ میں. چلیں, درست فیصلے تو ضرور کرنے چاہیے, اور درست فیصلے کرنے والی بیوروکریسی ہے, سیاستدان ہیں, اور بیوروکریسی کے حوالے سے بھی اصلاحات جو ہیں وہ لانگ اوور ڈیو ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں احد چیمہ, وفاقی وزیر برائے معاشی امور اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن. احد چیمہ صاحب, ہماری جو سول سروسز ریفارمز ہیں وہ کتنی ضروری ہیں, جیسا آپ نے کہا کہ درست فیصلوں کے لیے, اور خاص طور پہ جو قرضوں کے درست استعمال کے لیے,
کیونکہ زیادہ تر تو قرضے جو استعمال ہو رہے ہیں وہ آپ نے خود ہی کہا کہ ہماری تنخواہوں اور کھانے پینے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، تو کہاں تک پہنچی ہیں سول سروسز ریفارم جو ہے؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا قرضے صرف ہماری تنخواہ اور کھانے یہ شہباز شریف صاحب آپ کے وزیر اعظم صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو تنخواہ ہم لے رہے ہیں یہ بھی قرضے کی ہے، ایون جو چائے کی پیالی پیتے ہیں وہ بھی قرضے. یہ دو الگ بات ہے. نہیں نہیں، اس سے یہ مراد نہیں ہے. دیکھیں ہم سارا کام قرضے پہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، انکلوڈنگ ٹھیک ہے، تنخواہ اور چائے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا جی. تو دیکھیں سول سروس ریفارمز واقعی لانگ اوور ڈیو ہیں، لیکن مین آن مین ون آن ون بیسس پہ اگر آپ دیکھیں گے اپنے سول سرونٹس کو تو آپ کو دنیا کے بیسٹ پروفیشنلز جیسے لوگ نظر آئیں گے، ان سم کیسز ان سے بہتر لوگ نظر آئیں گے، لیکن آپ اگر اوور آل پرفارمنس دیکھتے ہیں تو وہ بہت لیکنگ ہے. تو یہ جو مسنگ پارٹ ہے اس کو جنرلی عرف عام میں سسٹم کہتے ہیں. سسٹم کا مسئلہ ہے. اس سسٹم کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ ذرا کمپلیکس ہے ایکچولی فرام جسٹ سیئنگ کہ ایک سول سروس کو ریفارم کر دیں. سول سروس کو ریفارم کرنا ضروری ہے، لیکن سول سروس کا جو ایکو سسٹم ہے اس کو ریفارم کرنا بھی ضروری ہے. وہ زیادہ مشکل ہے. ایکو سے مراد پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل دونوں. جو ورک انوائرمنٹ ہے، جو رولز آف بزنس ہیں، کیا بڑا پرابلم ہے بیوروکریسی کو اس وقت؟ وہ کس کو جواب دیں ویسے بنیادی طور پہ؟ بیوروکریسی گورنمنٹ کو جواب دے ہے، سیاستدانوں کو جواب دے ہے، سیاستدانوں کو جواب دے ہے. بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. کوئی اسٹیبلشمنٹ کو بھی جواب دے ہے. اسٹیبلشمنٹ تو اس وقت دیکھیں نا گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے. اچھا. اور اس سپورٹ کے جو رول ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اس کے بیونڈ تو کوئی نہ کسی جواب مانگتا ہے نہ دیتا ہے. کیا یہ درست ہے کہ آپ کی بیوروکریسی میں جو ترقی اور تبادلے ہوتے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول ہے، بلکہ جب تک آپ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے تربیتی اداروں میں کورسز مکمل نہیں کرتے آپ کی ترقی نہیں ہوتی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے ترقی کے نا جو سول سروس میں 3-4 لیولز ہیں. 17 سے 18 کی ترقی ہوتی ہے فائنل پاسنگ آؤٹ ایگزام جو FPSC لیتا ہے اس کی بیس پہ. 18 سے 19 کی ہوتی ہے مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس. وہ جس ادارے میں ہوتا ہے نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی، اس میں تمام سویلینز ہیں، اس کے ریکٹر سے لے کے پیچھے تک. سینئر مینجمنٹ کورس کرتے ہیں آپ 19 سے 20 کے لیے. اس میں کوئی رول نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے کسی ادارے کا. 20 سے 21 کے لیے 2 کورسز ہیں، آپشن ہے. یا آپ نیشنل مینجمنٹ کورس کر لیں اسٹاف کالج میں، یا آپ نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی چلے جائیں. کچھ لوگ وہاں چلے جاتے ہیں بٹ وہ کافی تھوڑی تعداد میں جاتے ہیں کیونکہ وہاں سلاٹس ان کو کم ملتی ہیں. وہاں پہ جنرلی ملٹری کا افسر جاتے ہیں. تو اس پرسیپشن کی مجھے کوئی زیادہ بیسس. اب یہ بتائیں یہ پینشن کی اصلاحات جو ہیں یہ کتنی کہاں تک پہنچی؟ اس پہ کام تو ہو رہا ہے لیکن اس طرح سے ابھی ایڈوانس سٹیج پہ نہیں ہے. پینشن کا معاملہ جو ہے نا کافی گمبھیر ہے، اور گورنمنٹس نے ہسٹوریکلی اصولاً یہ کیا ہے کہ پینشنر کے پیسے کھا گئی کیونکہ پینشنر کی تنخواہ کے ساتھ ایک پیکج کا حصہ ہے، اور وہ اصولاً اس تنخواہ کا 1/3 کاٹ کے پینشن فنڈ میں جمع کروانا چاہیے. یہ شہباز شریف صاحب نے بطور چیف منسٹر پنجاب پینشن فنڈ بنایا اور اس کو اچھے خاصے لیول پہ لے گئے، اور سنا ہے بعد میں وہ پھر کھایا گیا. کس نے کھایا؟ ٹھیک ہے، وہ آنے والی گورنمنٹ نے. کون سی؟ ان کے بعد گورنمنٹ کس کی تھی؟ عثمان بزدار کی گورنمنٹ. وہ کھا گئی. ہاں جی، وہ عثمان بزدار بیچارہ کھا گئے. نہیں، گورنمنٹ کی بات کی نا، میں نے نہیں کہا بزدار کھا گیا. دیکھیں نا گورنمنٹ نے اگر اس پیسے کو ایلزویئر یوز کر لیا تو پھر وہ اس پرپس. کتنی اماؤنٹ تھی پنجاب؟ مجھے اب یاد نہیں ہے، شاید 100 ارب تک پہنچ گیا تھا، بٹ اٹ واز اے سبسٹینشیل اماؤنٹ. ٹھیک ہے. تو اصولاً نہیں، اور میں بہت ساری جگہوں پہ ڈیپوٹیشن پہ رہا ہوں تو وہاں سے ہم تو اپنے کیش میں پیسے گورنمنٹ کے فنڈ میں جمع کراتے تھے پینشن کنٹریبیوشن. سو پینشن کا تو کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ کنٹریبیوشن بیسڈ چیز ہے. آپ کے گورنمنٹ تو بہت سارے فنڈز کھا گئی ہے اس میں. جی PTA کا بھی جو کون سا سروس فنڈ ہے، یونیورسل سروس فنڈ ہے، وہ بھی کدھر خرچ ہو رہا ہے. بٹ آپ یہ بتائیں کہ پینشن کے جو 800 ارب روپے ہیں اس میں فوج کی بھی بڑی پینشن ہے، 500 ارب سے زائد تو فوجی پینشن ہے، اور باقی سویلینز کی بھی پینشن ہے. کیا پلان ہے اب یہ کیسے پورا کیا جائے گا اگر پیسے بھی کھا گئی ہیں تمام حکومتیں؟ جی وہ ٹریلینز میں اماؤنٹ ہے جو لائبلٹی ہے، اور تو یہ تو سالانہ ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ سالانہ بجٹ ہے نا جو گورنمنٹ دے رہی ہے. ٹھیک ہے. جو لائبلٹی ہے اگلے کئی سالوں کی اگر بنتی ہے تو ٹریلینز میں بنتی ہے. اس کے لیے تو کام ہو رہا ہے ظاہر ہے، بٹ اس کے لیے کافی سارے میجر سٹیپس لینے پڑیں گے اور ایک دن میں حل نہیں ہوگا. کوئی نئی پلاٹوں کی سکیمز ملازمین کو دے دیں پلاٹ پینشن؟ نہیں، اس کا تو سبسٹیچیوٹ نہیں ہوگا نا، جو منتھلی انکم کے فارم میں چاہیے اور جو ان کا رائٹ ہے وہ رائٹ تو آپ سبسٹیچیوٹ نہیں کر سکتے. اس میں کیا مطلب کوئی ریٹائرمنٹ ایج بھی بڑھانے کی تجویز ہے یا پھر دوسری چیزیں؟ اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے نا کہ لوگوں میں ان امپلائمنٹ ہے اور اس کی وجہ سے پھر ان کو امپلائمنٹس نہیں ملیں گی. صحیح. تو دوبارہ آتے ہیں صوبوں کا، ایک وہ ایشو رہ گیا تھا کہ آپ نے کہا کہ صوبوں کے جو شیئر ہے اس میں خیبر پختونخوا کا شیئر کا آج کل بڑا ایشو بنا ہوا ہے، جو
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بنایا ہوا ہے، تو اس کو کیسے آپ ریزالو کرنے کا ان کے ساتھ ایک کمیٹی بنائی ہے گورنمنٹ نے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں اپنے اپنا پرسپیکٹیو، ہاں جی اپنا اپنا پرسپیکٹیو تو ہوتا ہے نا. نیٹ ہائیڈل پروفٹ بھی ان کا ایک پرسپیکٹیو ہے، جبکہ وہ وفاق کا یا واپڈا کا یا منسٹری آف پاور کا وہ پرسپیکٹیو نہیں ہے، وہ ڈفرینٹ ہے. جو وہ سمجھتے ہیں نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہونا چاہیے وہ بہت زیادہ ہے. اچھا اگر مجھے اس کے اماؤنٹ یاد نہیں، بٹ وہ اتنا زیادہ ضرور ہے کہ اگر وہ دیا جائے تو بجلی کو کافی سارا مہنگا کرنا پڑے گا. کنزیومر سے ہی لیں گے نا نیٹ ہائیڈل پروفٹ کو، ٹیرف میں لوڈ کر کے کنزیومر سے لیں گے. میں مثال دیتا ہوں، اگر وہ کہیں کہ 10 روپے یونٹ ہمیں دیں تو 10 روپے یونٹ کنزیومر کو دینا پڑے گا. لیکن خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی تو کچھ ملے گا، وہ بھی پاکستان میں. جی بالکل ملے گا، بالکل ملنا چاہیے. لیکن نیٹ ہائیڈل کا جو فارمولا ہے یا جو اس کے اوپر اختلاف ہو یہ ہے کہ اس کا ریٹ کیا ہونا چاہیے. کیا فارمولا طے شدہ نہیں؟ وہ ایک رپورٹ آئی تھی جس میں کوئی 1 روپیہ 40 پیسے، یہ مجھے اماؤنٹ یاد نہیں ہے، میں اب آپ سے آف ہینڈ بات نہیں کرنا چاہتا. اس میں کچھ عرصے کے لیے بنایا گیا تھا کہ جی یہ پیسے دیے جائیں، تو وہ اس عرصے میں نہیں، وہ اس عرصے میں شاید ہے اور وہ سمجھتے ہیں یہ پرماننٹ ہے. کچھ اس طرح کا فرق ہے، بٹ مجھے وہ ایشو پوری طرح یاد نہیں. یو تھنک کہ وہ پیریڈ وہ ختم ہو گیا ہے جس پیریڈ کے لیے ہوتا ہے؟ جی جو پرسپیکٹیو پاور ڈویژن کا ہے وہ جس طرح کا ہے، لیگل میٹر بیسکلی. ہاں جی یہ ایک لیگل میٹر ہے ایگزیکٹلی. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے آپ کا، یہ عام طور پہ یہ وہ والی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں ہے، ظاہری بات ہے آپ اس کے وزیر تو نہیں ہو سکتے. وہ تو وزیر دفاع بھی شاید اس طرح کے وزیر نہیں ہے، بالکل وزیر دفاع ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ جس اسٹیبلشمنٹ کے وزیر ہیں اس کے اندر بھی بڑے تنازعات چل رہے ہیں. ابھی تک اسلام آباد کا آئی جی تعینات نہیں ہو سکا، پنجاب حکومت جو ہے وہ نہیں مان رہی افسر دینے کے لیے، خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری کی تعیناتی نہیں ہوئی. تو ان مسائل کو آپ کیسے حل کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا روٹین کا معاملہ ہے. اگر ایک شخص کو کوئی لینا چاہتا ہے اور کوئی اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا تو اچھا افسر ہوگا. مگر چیمہ صاحب روٹین نہیں ہے، اسلام آباد کا آئی جی نہیں ہے، خیبر پختونخوا کا چیف سیکرٹری نہیں ہے، اسلام آباد میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ روٹین تو نہیں ہے. کے پی میں چیف سیکرٹری موجود ہے، کے پی میں چیف سیکرٹری موجود ہے پچھلے 1.5 سال سے موجود ہے، جن کو وہ لانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں نا چیف منسٹر کو کانفیڈنس نہیں ہے اس بندے پہ. ٹھیک بات ہے، لیکن پچھلے 1.5 سال سے وہ چیف سیکرٹری موجود ہے، لیکن چیف منسٹر کو اس پہ کانفیڈنس نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں نا، اس کا یہ مطلب ہے نا کہ ایک بندہ چینج ہونا ہے. ہاں تو کیوں اور نہیں بندہ چینج اگر 10 دن بعد ہو جائے گا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس کا کیا حل ہے؟ اس کی وجہ کنسنسس ہونا ہے، کیونکہ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر نے کنسنسس سے بندہ لگانا ہے. بلکہ رولز یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے ان کنسلٹیشن ود چیف منسٹر چیف سیکرٹری پوسٹ کرنا ہے. تو کنسلٹیشن میں آپ کبھی رائے فرق بھی رکھ سکتے ہیں. جمہوریت میں ہو سکتا ہے جب وزیر اعلیٰ کے اعتماد کا بندہ ان کو مل جائے گا. ضروری نہیں ہے وزیر اعلیٰ کے اعتماد کا، دونوں کا اعتماد ہونا چاہیے نا. کنسلٹیشن کا مطلب کبھی نہیں ہوگا پھر کہ ہو جانا چاہیے. یہ تو جمہوریت کا حسن ہے کہ ہو جاتا ہے. جمہوریت تو نہیں، یہ تو جمہوریت کا حسن ہے کہ ہو جاتا ہے. یہ بڑا خوفناک سچویشن ہے. نہیں وزیر اعلیٰ چیف سیکرٹری پہ اعتماد نہیں کر رہا اور زبردستی ہے صوبے کو وہ نہیں. آپ نے کوئی ایسی بات سنی ہے ان سے؟ مجھے اعتماد نہیں ہے. جب لکھ کے دے دیا کہ ہمیں نہیں چاہیے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ صاحب چیف سیکرٹری کے طور پہ دے دیں. پرائم منسٹر کا خیال ہے کہ جی یہ صاحب کے بجائے یہ صاحب بہتر ہوں گے. تو اس کسی کو کنسلٹیشن کہتے ہیں نا. ویٹ کر لیتے ہیں، جہاں اتنا ویٹ کیا ہے پورا صبح انتظار کر لیں. لیکن آپ کا جو وفاق ہے اسلام آباد میں، لا اینڈ آرڈر سچویشن دن بدن بگڑتی جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے شہریوں کے ساتھ معاملات. ایک آئی جی نہیں تعینات ہو رہا، ایک اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے اگر ایک شہر کا آئی جی نہیں تعینات ہو رہا تو پھر کیا ہوگا؟ بند کرنے. کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ جن افسر کے ہم نے پوسٹنگ کی ہے، چیف منسٹر خیال ہے از اے گڈ آفیسر اینڈ شی نیڈس ہم ان لاہور میں وہ پوسٹڈ ہے. تو ہم ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں اسپیئر کر دیں، ہم آپ کو کوئی اور افسر دے دیتے ہیں. وہ ہو جائے گا سارٹ آؤٹ. کتنے دن لگ جائیں گے؟ اسلام آباد کو آئی جی کب مل رہا ہے؟ یہ میرا خیال ہے خبر تو دے دیں، اگلے ہفتے میں ہو جائے گا. اچھا نیکسٹ ویک ہو جائے گا. ہاں ہو جائے گا. ایگریمنٹ ہو گیا؟ ہو جائے گا، کوئی اعتماد اس میں ایسی بڑی بات نہیں. پنجاب میں تو آپ کی اپنی پارٹی کی حکومت ہے، اس میں کیوں اتنا ڈیلے؟ دیکھیں رائے رکھنے کا تو ان کو بھی حق ہے نا کہ ایک اچھا افسر ہے ہم نے نہیں دینا، ہم کہتے ہیں یار ہمارا کام نہیں چل رہا ہمیں دے دیں. تو اس میں رائے رکھنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے. اچھا محسن نقوی صاحب نہیں مان رہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی بھی ایک رائے ہے. اچھا ان کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے. بیسیکلی محسن نقوی اور مریم نواز میں اختلاف ہے یا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی بھی کوئی رائے ہے؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. آپ کی مختلف رائے ہے یا نہیں؟ میں نے محسن نقوی صاحب کی ریکمنڈیشن پہ ہم نے یہ آرڈر کی ہے اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم اس کو ریزالو کر لیں گے. کوئی ایسی بات نہیں. یہ بھی ریزالو ہو جائے گا. تب تک اسلام آباد کے شہری ڈی آئی جیز کے اوپر اتفاق کریں. آئی جی بھی رہنا، جاگتے رہنا. آئی جی بھی آ جائے گا. یہی ہوگا. اچھا آپ یہ بتائیں سر کہ آج کل جو بڑی خبر ہے کہ سعودی عرب کے وفد بھی، فارن منسٹر بھی یہاں پہنچ چکے ہیں.
تو ایز اکنامک افیئر ڈویژن آپ کی ان ملاقاتوں سے کیا توقعات ہیں، کیا ایکسپیکٹیشنس ہیں؟ پاکستان کی پوزیشن کچھ بہتر ہوگی بیلنس آف پیمنٹ کے حوالے سے، یا کوئی انویسٹمنٹ کے حوالے سے، لونز ری پیمنٹ کے حوالے سے؟ پرائم منسٹر صاحب نے جب سے آفس ازیوم کیا ہے ان کی کوشش بھی یہی ہے اور اسٹیٹڈ پالیسی بھی یہی ہے کہ وہ کسی سے ایڈ یا گرانٹ یا لون نہیں مانگ رہے. ٹھیک ہے. اور وہ سب سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بزنس کریں، ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ کریں. تو اس وزٹ میں بھی آلدو یہ ایک عمرہ کا وزٹ تھا بٹ اس میں بھی ایک اپرچونیٹی کریٹ ہوئی اور پرنس محمد بن سلمان نے پی ایم صاحب کو بلایا اور ان سے ملاقات ہوئی افطار پہ. تو لا محالہ پھر پرائم منسٹر کا انٹرسٹ تو یہی ہے کہ ملک کے لیے وہ بات کریں. تو وہاں پہ یہ ونڈو کریٹ ہوئی کہ جی ہم انویسٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں اور وہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا اتنا زبردست رسپانس انہوں نے دیا کہ عید کے سیکنڈ ڈے ان کی طرف سے خط آ گیا کہ ہماری یہ ٹیم آ رہی ہے. دیٹ واز اے ویری پلیزنٹ سرپرائز فار آل آف اس. تو اس دن سے ان کی تیاری ہو رہی ہے. عید کی چھٹیوں میں بھی یہاں پہ کام ہوتا رہا ہے، پرائم منسٹر آفس کھلا رہا، یہ سارا کام ہوتا رہا. تو ہم کافی ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ پاکستانی سائڈ نے اچھی تیاری کی ہے، ان کو پروجیکٹس پریزنٹ کر رہے ہیں جو مارکیٹیبل ہیں، پروفٹیبل ہیں، فیزیبل ہیں. تو لیٹس ہوپ انشاءاللہ کل کوئی اچھا آغاز ہوگا اس پروسیس کا. ٹائم فریم کیا ہے اور والیوم کوئی اندازہ؟ دیکھیں $5 بلین کو انیشلی ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے ٹائم فریم تو ان پروجیکٹس میں تھوڑا سا اس طرح ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے اپنی طرف سے ایک فیزیبلٹی پچ کی ہے تو جو بھی انویسٹر سائڈ ہے اگر اس کی انٹرسٹ ہے اس سیکٹر میں تو وہ اس انفارمیشن کو لے کے اپنے ایڈوائزرس کو دے گا، وہ اپنے کنسلٹنٹس کو دیں گے، وہ انفارمیشن ویریفائی کریں گے، ان کا انالیسس کر کے دیں گے، پھر وہ کوئی آفر رہیں گے. تو اس طرح کا پروسیس ہے. ہماری صرف اس میں خواہش اور کوشش اور اسپیشلی پرائم منسٹر کا جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا کہ وہ اس کو پش کرتے رہیں گے کہ کوئی ٹائم ویسٹ نہ ہو اور جلدی یہ مٹیریلائز ہو جائے. اچھا کوئکلی ایرانین پریزیڈنٹ بھی آ رہے ہیں، اوبیسلی آئی پی آئی بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو کہ بالکل ہی ٹھپ ہو گیا ہے اگر کہیں غلط نہیں ہوگا. تو اس کی فنڈنگ کے لیے کوئی چانس، کوئی اپرچونٹی، کوئی ایسا؟ اس میں ہمیں سینکشنز کا پرابلم ہے نا. اس میں جو یو ایس سینکشنز ہیں انڈیا تو ڈیل کر رہا ہے ایران سے. ایران ٹھیک ہے، انڈیا کا اپنا سسٹم ہوگا لیکن انڈیا ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن سے نکل چکا ہے بھائی. یہ آئی پی آئی تھی. ہاں آئی پی آئی جو اب خالی آئی پی ہو گئی. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا جو ہے ایران کے ساتھ بہت سے پروجیکٹس کر رہا ہے. لیکن آئل دیکھیں وہ سینکشنز میں نا سیکٹورل ہے، جیسے فوڈ آئٹمز میں نہیں ہے تو آئل میں ہے اور اس طرح. اچھا تو وہ ہمیں ظاہر ہے اپنے کنٹری کے اوور آل انٹرسٹ کو دیکھنا. اس میں کوئی چانس نہیں آئے ابھی ہمیں اپنا بریک تھرو نہیں ہے لیکن ہم نے کچھ اس پہ کوشش کی ہے لیکن ابھی تک ہمارا کوئی اس پہ بریک تھرو ہوا نہیں. چلیں بہت شکریہ چیمہ صاحب. بطور ایک اسلام آباد آئی کیا کہنا چاہیے، ہمیں کم از کم کوئی آئی جی دے دیں تاکہ کوئی اسلام آباد شہر میں ہم ایک تحفظ کا احساس ہو. آئی جی کے آنے سے واقعی احساس ہوتا ہے. ظاہری بات ہے، اب ہم وردی والوں کو دیکھ کے بڑا اعتماد بڑھتا ہے چاہے پولیس کی وردی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، بارنگ فیو انسیڈنٹس. صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.